भाई दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़ी ज़ात है और तमाम कायनात का खालिक और मालिक है। उस रब्ब कायनात ने मुझे आपको और तमाम इंसानों को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों की दुनिया और आखिरत की 100% कामयाबी अपने मुबारक दीन में रखी है। और दीन इस्लाम ज़िंदगी गुजारने का वो मुबारक रास्ता और तरीक़ा है जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी नौ इंसानों के लिए पसंद फरमाया है। अब ये दीन इस्लाम ज़िंदगी में आ जाए, हर इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली से जुड़ जाए, तमाम इंसान ये जहन्नम की आग से बचकर जन्नत जाने वाले बन जाए। तो इसके लिए मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रात अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला जारी फरमाया और इस दुनिया के अंदर रहती हुई जितने भी इंसान बसते हैं, सारे के सारे इंसान ये कामयाबी चाहते हैं कि मुझे कामयाबी मिल जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी ये चाहते हैं कि मेरे सारे के सारे बंदे ये कामयाब हो जाएं, लेकिन इंसान की अक्ल और सोच ये महदूद है। यानी हम देखें इस मरकज़ के अंदर ये जो चार दीवारी है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हम और आपको नज़र आते हैं ये हम देख सकते हैं आँखों से, लेकिन चार दीवारी से बाहर जो चीज़ें हैं वो हमें नज़र नहीं आती। तो इंसान इस दुनिया के अंदर रहते हुए चाहता है कि मुझे इज़्ज़त, चैन, सुकून, इत्मीनान, राहत वाली ज़िंदगी मिल जाए। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं कि इंसान दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाए और मरने के बाद कब्र से वास्ता है, कब्र में भी कामयाब हो जाए। और कब्र की ज़िंदगी ये कोई हंसी खेल मजाक नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक हज़ारों साल गुज़र गए और जितने भी लोग कब्रों के अंदर पड़े हैं क़यामत तक पड़ी रहेंगी। तो ये हज़ारों साल ज़िंदगी, ये तो कब्र की ज़िंदगी है, पता नहीं क़यामत कब आएगी। फिर क़यामत का एक दिन 50,000 बरस होगा, फिर हर दिन दुनिया के एतबार से 1000 बरस के बराबर होगा। तो वो ऐसी ज़िंदगी है मरने के बाद जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहते हैं कि मेरे बंदे दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाए, मरने के बाद कब्र का वास्ता वहाँ पर भी कामयाब, और आखिरत की जो अबदुल अबाद ज़िंदगी है वहाँ पर भी हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो जाएं। इसलिए मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, इंसानियत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खुसूसी यानी मोहब्बत है, और उस मोहब्बत का अंदाज़ा यानी हम इससे लगा सकते हैं एक माँ अपने बच्चे के साथ कितना मोहब्बत करते हैं, इससे 7 गुना ज़्यादा हर इंसान का यानी 70 गुना ज़्यादा हर इंसान का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इंसान के साथ मोहब्बत करते हैं। अब एक माँ ये नहीं चाहती कि मेरे छोटे से बच्चे की उंगली में एक छोटा सा कांटा घुस जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये नहीं चाहते कि मेरे बंदे इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार कर मेरे पास नाकाम होकर आ जाएं। इसलिए अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह पाक ने ये सिलसिला चालू फरमाया। हर ज़माने के अंदर नबी आते रहे और लोगों को इस बात पर समझाते रहे कि लोगों, दुनिया की ज़िंदगी आर्जी ज़िंदगी है, थोड़ी ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। इसलिए इस दुनिया के अंदर ऐसी ज़िंदगी गुजार लो ताकि मरने से पहले अपने रब को पहचान लो। तो मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, ये बात किसी दलील के मोहताज नहीं। हर ज़माने के अंदर जिन लोगों ने अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को मानकर अपनी चाहत को नबी की चाहत पर कुर्बान करके ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों को इस दुनिया के अंदर भी कामयाब करके दिखाया है और आखिरत में उन लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए कामयाबी के वादे हैं। वो आखिरत में भी हमेशा हमेशा के लिए कामयाब होंगे। लेकिन इसके बरअक्स जिन लोगों ने अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को ठुकराया और अपनी चाहत अपने मनमानी के मुताबिक इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों को इस दुनिया के अंदर थोड़े वक्त के लिए डील तो दे दिया है,
لیکن انجام کے اعتبار سے وہ لوگ اس دنیا سے ناکام ہو کے چلے گئے۔ اور ان تمام واقعات کو اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نمونے کے طور پر ذکر فرما دیا۔ یہ جتنے بھی واقعات ہم بار بار سنتے ہیں، چاہے ملک والے ہو، حکومت والے ہو، مال والے ہو، طاقت قوت والے لوگ یہ دنیا کے اندر گزر چکے ہیں، اللہ نے ان کی زندگی کو نمونے کے طور پر ذکر فرما دیا۔ فرعون کو اللہ پاک نے بہت بڑی حکومت دی تھی، لیکن اللہ کی نبی کی بات کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ٹکرایا۔ اللہ پاک ڈیل دیتے رہے، آخر میں اللہ پاک نے پکڑ کر بحیر قلزم کے اندر ناکام کر کے دکھایا۔ آج بھی اس کی لاش مصر کی عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہیں، تاکہ قیامت تک آنے والے انسان اس سے عبرت حاصل کر سکے۔ حکومت کے نشے میں آ کر کیا فرماتے تھے؟ نعوذ باللہ، میں تو سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ پاک دیکھتے رہے، اللہ ڈیل دیتے رہے، آخر میں اللہ پاک نے پکڑ کر بحیر قلزم کے اندر ناکام کر کے دکھایا۔ نمرود کو اللہ پاک نے بڑی سلطنت دی، لیکن ناکامی کے لیے میرے محترم بھائی دوستو، اللہ پاک کا یہ ضابطہ قانون ہے، وہ ظاہری چیزیں نہیں لیتے۔ حکومت نہیں لی، لیکن اس حکومت کے اندر ہوتے ہوئے اللہ پاک نے ناکام کر کے دکھایا۔ ایک چھوٹی سی مخلوق، اللہ پاک نے اس کو استعمال کر کے اور ناکام کر کے اللہ پاک نے دکھا دیا۔ یہ وہ شخص جو کہ پوری دنیا کا بادشاہت دے کر اور اس کے نشے میں آ کر یعنی دعویٰ کیا کہ میں تو سب سے بڑا رب ہوں، میں تو ساری ضرورتیں یعنی میں ہی پورا کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے کیسے ناکام کر کے دکھایا۔ اسی طرح میرے محترم بھائی دوستو، یعنی جتنے بھی واقعات ہم اور آپ بار بار سنتے ہیں اور کتابوں میں قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے اس کا ذکر فرما دیا، یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ پاک نے نمونے کے طور پر ذکر کر دیا، تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس دھوکے میں نہ پڑے۔ کامیابی کا معیار اللہ رب العزت نے ملک و مال، عہدہ، ڈگری، منصب، جاگیر یہ قرار نہیں دیا۔ کامیابی کا معیار ایمان اور عمل۔ جس زمانے کے اندر جن لوگوں نے اللہ کی ذات عالی پر ایمان رکھ کر اور وقت کی نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، اللہ پاک نے کامیابی ان کو عطا فرمائی۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کر مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال ایمان کی دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں، ان 360 بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اکیلے اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ ہی خالق ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں، اور ایسا خالق کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں۔ یہ جتنی بھی کائناتی نقشہ ہم اور آپ کو نظر آتے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے اپنے قدرت سے پیدا فرمائے ہیں۔ اس کے پیدا کرنے میں اللہ رب العزت نے کسی سے کوئی مدد نہیں لی، نہ اللہ پاک کسی کی مدد کا محتاج ہے۔ ایسا خالق کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں، اور جیسا کہ پیدا کرنے میں وہ اللہ رب العزت کسی نقشے کا محتاج نہیں، اسی طرح وہ اللہ رب العزت ان تمام کائناتی نقشے کے چلانے میں بھی کسی نقشے کا محتاج نہیں۔ وہ مختار کل ہیں، ہر چیز پر اللہ رب العزت کا قبضہ اور قدرت ہے، ہر چیز اللہ پاک کے حکم کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے۔ وہ تن تنہا تمام کائنات کا خالق بھی ہے، اور وہ تن تنہا تمام کائنات کا مالک بھی ہے، اور اللہ رب العزت رازق ذات ہے۔ ہر دنیا کے اندر جتنی بھی زیروح چیزیں ہیں، ہر مخلوق کو ان کی مزاج کے مطابق رزق دینے والے ہیں۔ ہم اپنے ذات کے اعتبار سے سوچتے ہیں انسان کا چھوٹا سا معدہ ہے، چھوٹی سی خوراک سے ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے۔ جانوروں کو دیکھ لیں، اس کی جو ہے تھوڑی سی خوراک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور جنگلوں میں جو درندے ہیں ان کی اور زیادہ مقدار۔ ان میں سے ایسے ہیں جو کہ ان کا تازہ خون اور تازہ گوشت ان کا خوراک اللہ پاک روزانہ کے اعتبار سے ان کو تازہ گوشت اور تازہ خون دیتے ہیں۔ سمندروں کے اندر ایسی مخلوقات جو کہ ایک وقت کا کھانا، ایک وقت خوراک ان کا منوں کے حساب سے نہیں بلکہ ٹنوں کے حساب سے ہوتا ہے، اور ایک نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں کے اعتبار سے مخلوقات ہے سمندروں کے اندر۔
اللہ پاک ان کو بھی رزق دے رہے ہیں۔ ایسا ہی رازق کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی رازق نہیں، اور اللہ رب العزت صمد ذات ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ ہم سارے کی ساری انسانیت، سارے کی ساری مخلوقات، ہر آن ہر گھڑی اس رب کائنات کے امر کے محتاج ہے۔ اس بات کا یقین یہ ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے آنے کا مقصود ہی یہی تھا کہ انسانیت کی دل کا یقین یہ صحیح ہو جائے، اور جب دل کا یقین صحیح ہو جائے تو میرے محترم بھائی دوستو، پھر بدن سے نکلنے والے اعمال پھر درست ہوں گے۔ ہاں، دل کا کعبہ جب درست ہو جائیں تو پھر بدن کے جتنے یعنی جوارح ہیں، اللہ پاک جو ہے اس کو ایسی طرح استعمال کرتے ہیں جو اللہ کی چاہت کے مطابق ہو۔ پھر آنکھیں اس طرف دیکھے گی جس دیکھنے کو اللہ پسند فرماتے ہیں، جس دیکھنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ زبانوں بولے گی جس بول پر اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں، جس بول کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ کانوں سنے گی جس سننے سے اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جس سننے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس کو سنو، اس کو مت سنو۔ حتیٰ کہ دل و دماغ کا سوچ بھی، اس کی قیمت جو یعنی تھوڑی دیر کے لیے سوچ فکر کرنا کائنات کے اندر، اس پر اللہ رب العزت کیا کچھ دیتے ہیں۔ 60-70 سالہ بیریا عبادت کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، لیکن وہ سوچ و فکر کب صحیح ہوگی؟ جب دل کا یقین صحیح ہو جائے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے آ کر انسانوں کے دلوں پر سب سے پہلے اس بات کی محنت کی تاکہ دل کا یقین یہ درست ہو جائے۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ روزانہ کے اعتبار سے ہم نفی اسباب کی دعوت کو دیں۔ ہاں، ہر چیز کی طرف یعنی ہماری نگاہ اٹھ کے ہمارے دل کے اندر آ جائے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھ جائے تو فوراً ہماری زبان سے یہ بات نکل جائے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اتنا بڑا آسمان ہم چھوٹا سا چھت بغیر دیوار کے، بغیر پلر کے کھڑا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا آسمان بغیر پلر کے اور بغیر کسی سہارے کے اللہ پاک نے کھڑا کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اس بول پر اللہ رب العزت بندے کی خوش ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز پر ہماری نظر پڑ جائے، اس کے اندر ہمیں اللہ نظر آ جائے کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ آسمان کے اندر سورج کے نظام کو ہم دیکھ لیں۔ سورج روزانہ کے اعتبار سے اپنے مدار پر اللہ پاک وہاں یعنی نکال لیتے ہیں، طلوع ہو جاتا ہے، اور روزانہ کے اعتبار سے اس کا مقررہ وقت ہے۔ ایک سیکنڈ بھی جب سے اللہ پاک نے اس دنیا کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، آج تک اس کے اندر ایک سیکنڈ کا بھی کوئی رد و بدل نہیں آیا۔ ہاں، اپنے وقت پر اللہ پاک اس کو طلوع کرتے ہیں، اپنے وقت کے مطابق جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ستاروں کے نظام کو ہم دیکھ لیں۔ آسمان کے اندر کتنے بڑے بڑے ستارے ہیں، سیارے ہیں، یہ کس نے پیدا کیا؟ اکیلے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ پاک بہت بڑی ذات ہے، قدرت والا ہے، ہر چیز پر اللہ پاک کا قدرت ہے۔ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر یعنی ہمیں اللہ نظر آ جائے، جس چیز پر ہماری نگاہ بڑھ جائے بس یہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے جسم کے اعتبار سے ہم دیکھ لیں، اللہ پاک نے انسان کو کیسی خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا۔ یہ آنکھیں، یہ دل و دماغ، یہ 360 جوڑ انسان کی بدن کی اعضاء جوارح جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں ہمیں کچھ پتہ ہوتا ہے اندر کا نظام یہ کون چلا رہا ہے، ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم رات کو سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے اور اندر کا جو نظام چل رہا ہے، جو خوراک ہم کھا چکے ہیں، پی چکے ہیں، اللہ پاک اس کو جو ہے نا اپنے قدرت سے وہ نظام چلا رہے ہیں۔ خون بھی بنتی ہے، چربی بھی بنتی ہے، ہاں، طاقت قوت بھی اللہ پاک اسے بنا لیتے ہیں اس خوراک سے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، اس بات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اس بول کو ہم اتنا بولیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی اللہ بناتے ہیں، ملک و مال سے زندگی نہیں بنتی، نہ پہلے بنی، نہ اب بنے گی، نہ آئندہ بنے گی۔ ایک اللہ رب العزت سب کچھ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ اس بول کو ہم اتنا بولیں
اس کا یقین دل کے اندر راسخ ہو جائے۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ روزانہ کے اعتبار سے وہ تو پہلے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 25 آدمیوں کو روزانہ دعوت دیں، اب تو 25 ہی بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے کیسی فضا کو قائم کیا، ہر کوئی ہر جگہ پر اللہ کی بات کو سننے والے بشاشت کے ساتھ سنتے ہیں۔ تو روزانہ کے اعتبار سے ہم اس بول کو بولیں تاکہ ہمارے دل کا یقین یہ صحیح ہو جائے۔ جب تک دل کا یقین صحیح نہ ہو تو اللہ کی اوامر پر چلنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سب سے پہلا بول کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، ایک اکیلے اللہ سے ہوتا ہے، وہ اللہ خالق ہے تمام کائنات کا، تمام مخلوقات کا، اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں۔ اور جیسا کہ وہ خالق ہے تن تنہا، اسی طرح وہ اللہ تمام کائنات کا مالک بھی ہے، ہر چیز پر قبضہ اور قدرت بھی اللہ کی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر صرف اور صرف ایمان کی دعوت دی۔ احکامات تو بعد میں احکامات کا نزول ہوا، سب سے پہلے دلوں کا یقین یہ درست ہو گیا۔ یہ لوگوں، ان 360 بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اکیلے اللہ سے ہوتا ہے، اس اللہ کا مانو، میری طریقے پر زندگی بسر کر لو، تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور مرنے کے بعد جو کہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہاں پر بھی تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں گے۔ تو میرے محترم دوستو، حضور پاک علیہ السلام نے جب محنت کی اور صحابہ کرام کا ایک مجموعہ اللہ پاک نے تیار کیا، اللہ رب العزت کی طرف سے پھر جب احکامات کا نزول ہوا تو صحابہ کرام جب نماز کا حکم آیا، صحابہ کرام ایک دوسرے کو یعنی مبارکباد دیتی ہوئی کہ اب اللہ کے خزانوں کی چابی ہمیں مل گیا۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کی بدولت اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں اس نماز کے ساتھ جوڑی ہیں۔ دل کا یقین درست ہو جائے، یہ جو ہم زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، الفاظ تو ہے مختصر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن میرے محترم دوستو، اس کا حقیقت اگر دل کے اندر اتر جائے اور بدن سے نکلنے والے اعمال میں سے نماز ہماری درست ہو جائے، بس دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں ہمیں نصیب ہو جائیں۔ میرے محترم دوستو، صحابہ کرام کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتی، اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی یہ ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ پاک نے نمونہ بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ اللہ رب العزت خود ہی قرآن پاک کے اندر جو فرما رہے ہیں مفہوم ہے کہ جب بھی کوئی حال آ جائے تو اس پر صبر کرو اور مجھ سے مدد مانگو، کس چیز کے ساتھ؟ نماز کے ذریعے۔ تو میرے محترم دوستو، نماز کو ہم پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں، اور وہ نماز جس نماز پر اللہ کے وعدے ہیں، اللہ پاک خود ہی فرما رہے ہیں حضور پاک علیہ السلام کو کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو بھی ان 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہو تو میں اپنی ذمہ داری پر اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے! آخرت میں تو 2 ہی جگہیں ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم۔ جس کو جنت مل جائے یہ اس بات کا دلیل ہے کہ جہنم سے چھٹکارا مل گیا، اور آخرت میں یہی 2 جگہیں ہیں۔ اور صرف اسی ہی پر اکتفا نہیں، بلکہ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ میں اس بندے کی 5 طریقے سے اس کا اعزاز اور اکرام کروں گا۔ اللہ پاک کا اکرام اس کی شایع نشان ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اس کی رزق کی تنگی کو دور کر دوں گا۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ رزق سے مراد یعنی صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں، اب تو یہی مراد لیتے ہیں، نہیں، بلکہ رزق کے اندر ہر انسان اس دنیا میں رہتی ہوئی، چاہے ملک کا بادشاہ ہو یا وزیر اعظم ہو یا جس شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، تو یہ 5 بنیادی ضرورتیں ہر انسان کے زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا سے اچھا کھانا کھا لوں۔ دوسرا، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے بدن پر اچھا سے اچھا لباس ہو۔ تیسرا، میں یہ رہنے سہنے کے لیے میرے پاس اچھا سے اچھا مکان ہو۔ اور چوتھا،
آنے جانے کے لیے میرے پاس اچھا سے اچھا سواری ہو، اور چاہے مرد ہو یا عورت، جب بالغ ہو جائے تو نکاح کی ضرورت۔ یہ 5 بنیادی ضرورتیں ہر انسان کی ہیں، چاہے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو۔ اس کے علاوہ ہے کوئی اور؟ یہی تو چیزیں ہیں جس کے لیے ہم صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک باغے مارے پھرتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں مل جائیں۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں بنیادی، یہ اس رزق کے اندر داخل ہیں۔ جس کو یہ مل گیا، دنیا کی ساری ضرورتیں پوری۔ اور یہ کس چیز پر مل جاتا ہے؟ نماز ہی کے اوپر۔ نماز پر کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر 5 نمازوں کو ہم اکٹھا کر لیا جائے اور وقت کے اعتبار سے، تو 24 گھنٹے کے اندر اس میں 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا۔ یہ تو صرف دنیا کے لیے کافی۔ آخرت کی جو مناظر آنے والے ہیں، 4 انعامات آخرت میں، اور وہ بھی بہت بڑھیا ہے۔ قبر کا عذاب اس پر نہیں ہوگا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، قبر کی زندگی بہت طویل زندگی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبرستان پر گزر جاتے، اتنے روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت، جب آپ کے سامنے جہنم اور جنت کی تذکرے ہو، آپ اتنے نہیں روتے، لیکن جب اب آپ قبرستان پر گزر جاتے آپ بہت زیادہ روتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے حضور پاک علیہ السلام سے سنا ہے، یہ قبر جو ہے یہ مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو یہ جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ نیک انسان کے لیے یہ جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے، اور گناہگار انسان کے لیے یہ جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے۔ تو قبر کا عذاب اس پر نہیں ہوگا۔ پل صراط پر ہر انسان نے گزرنا ہے، پل صراط پر اللہ پاک بجلی کی طرح سے گزار دیں گے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہر انسان اس سے گزرنا ہے، اور نام اعمال دانے ہاتھ میں مل جائے گا۔ یہ جنت کا ٹکٹ ہے، جس کو نام اعمال دانے ہاتھ میں مل گیا، یہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ اور 5واں انعام جو کہ سب سے بڑھیا ہے، بغیر حساب کتاب کے اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے! اگر حساب کتاب پر آ جائے اللہ پاک، تو یقین مانیں اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، ہم گن نہیں سکتے۔ قدم قدم پہ، سیکنڈ بہ سیکنڈ اللہ کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ ایک پانی کو لے لیں کہ روزانہ کے اعتبار سے ہم کتنا پانی استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو ہم سانس لیتے ہیں، آکسیجن، ہر انسان کی ضرورت، بغیر اس کی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ 24,000 گیلن تقریباً کم و بیش یہ روزانہ ہماری خوراک ہے ہر انسان کی۔ اللہ پاک اس کا ہم سے کوئی فیس نہیں لیتے، پانی ہم استعمال کرتے ہیں۔ ایسے بے شمار چیزیں اس کائنات کے اندر، جتنی بھی چیزیں ہم اور آپ کو سر کے آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور ہم استعمال کرتے ہیں۔ ایک ایک نعمت کے بارے میں اگر اللہ پاک ہم سے پوچھ لیں، ہمارے پاس کوئی جواز نہیں، تو بغیر حساب کتاب کے اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، جو میں عرض کر رہا تھا، یہ جو الفاظ ہے کلمے کی، اس کا یقین ہمارے دل کے اندر اتر جائے، اور بدن سے نکلنے والے اعمال میں سے ہماری نماز درست ہو جائے، دنیا و آخرت کی سارے مسئلے حل۔ مسلمان کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ کے ہاتھوں مسلمان کا بہت قیمت ہے۔ اس دنیا کا نظام کو جو اللہ پاک نے قائم کیا، یہ تو مسلمان کی برکت سے، مسلمان اور پریشان یہ کبھی نہیں ہوتا۔ لیکن میرے محترم بھائی دوستو، جو اعمال حضور پاک علیہ السلام نے کی اور صحابہ کرام نے جو اعمال کی، اگر ان اعمال کو ہم نے اختیار کر لیا تو میرے محترم بھائی دوستو، دنیا کے اندر بھی عزت، چین، سکون، اطمینان، راحت والی زندگی اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے۔ خوشیوں والی زندگی آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، ایک تو ہم یہ تہیہ کر لیں، کسی صورت میں ہم سے نماز قضا نہ ہو جائے، اور صرف اپنے ذات کے اعتبار سے نہیں، بلکہ یہ امت اجتماعی امت ہے۔ یہ خود نیک عمل کرتی ہوئی اوروں کو اس نیکی کی طرف بلائیں گے، خود برے کاموں سے بچ کر جب دوسری مسلمان بھائی برائی میں دیکھ کر اس کو منع کریں گے۔ ایک تو ہم خود 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، دوسرا ہمارے گھر میں، ہمارے آس پاس، ہمارے پڑوس میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ ایک بے نمازی کا نحوست 160 گھروں تک پہنچتی ہے۔ اب اندازہ لگا لو۔ اور بے نمازی کسے کہتے ہیں؟ جو 3 پڑھتے ہیں 2 نہیں، جو 4 پڑھتے ہیں 1 نہیں، اسی کو کہتے ہیں بے نمازی۔
جو بالکل نہیں پڑھتے اس کا تو اگلا درجہ ہے، وہ تو ہم علماء کرام سے پوچھ لیں۔ تو ہمارے آس پاس میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ ایک دفعہ ریون کے اندر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہدایات دے رہے تھے، جب دعا کی اٹھ کے چند قدم جا کے پھر دوبارہ دوڑ کے آئے اور مجمع کو کہ بیٹھو بیٹھو، آپ جہاں جدھر جا رہے ہو تشکیلوں پر، وہاں پر جا کر ایک ایک کی منت سماجت کر کے اپنی ٹوپی اپنی پگڑی اس کے قدموں میں رکھ کر اور ان کو مسجد لے آئیں تاکہ ان علاقے میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم خود اپنے ذات کے اعتبار سے بھی 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کی حساب ہوگا۔ جس کا نماز صحیح اور پوری نکل آئے اس کی باقی اعمال بھی پوری اتریں گی۔ تو میرے محترم دوستو، ہم نماز کے بھی اہتمام کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان تو ایک ہیرا ہے، اس کا ہر عمل اللہ کے ہاں بہت ہی محبوب، بہت ہی پیارا، اگر وہ عمل اللہ کے حکم اور نبی کی طریقے کے مطابق ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہر مسلمان یعنی غیروں کی طرح اس دنیا کے اندر اندھادھند زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ پوچھ کر اتنا علم ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے تاکہ حال کے امر کو یہ پہچان لے کہ اس وقت مجھے اللہ کا کیا حکم ہے اور حضور پاک علیہ السلام کا کیا طریقہ ہے۔ اور میرے محترم بھائی دوستو، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے، اللہ کی نعمتوں کو یعنی سامنے رکھ کر اللہ کو ہم پیارے پیارے ناموں سے یاد کر لیا کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ پاک بہت خوش ہو جاتے ہیں جب اللہ پاک کی ناموں کو ہم لے کے اللہ پاک کی نعمتوں کا یعنی ہم گنوا کے کہ اللہ یہ صحت بھی تیری نعمت ہے، یہ والدین تیری نعمت ہے، بیوی بچے تیری نعمت ہے، یہ روزانہ یعنی کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہم اور آپ کو نظر آتے ہیں یہ سب کے سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، یہ سب ہمارے استعمال میں ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے اللہ پاک نے پیدا کی، تو اس اللہ سے ہمارا تعلق پیدا ہو جائے۔ اور ایسا نہیں ہوگا، ہم بار بار اس اللہ پاک کی حمد و ثنا کو بولیں۔ اور میرے محترم دوستو، حضور پاک علیہ السلام کے احسانات کو سامنے رکھ کر حضور پاک علیہ السلام پر ہم درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے کا کتنا اجر و ثواب، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکی اللہ پاک نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجے اللہ پاک بلند فرما دیتے ہیں، 40 فائدے ایک بار درود شریف پڑھنے پر۔ 100 مرتبہ ہم پڑھ لیں، 200 مرتبہ پڑھ لیں، ہاں۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام کے احسانات کو سامنے رکھ کر جب نزی کی حالت میں حضور پاک علیہ السلام کی ہونٹ مبارک ہلتے تھے، امتی امتی، ہماری فکر۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، صبح و شام پابندی کے ساتھ 100 مرتبہ تو یہ تو فرض عین ہم کر لیں اپنے اوپر، اس کے علاوہ جتنے بھی ہو سکے۔ اور میرے محترم بھائی دوستو، اللہ پاک اپنی بندی کی جو ندامت ہے وہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر ہم اپنی گناہوں کو گنوا کے یا اللہ میں نے فلانا گناہ کیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایک توبہ ہے، ایک استغفار۔ توبہ اسی کو کہتے ہیں کہ آئندہ نہیں کروں گا، اللہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اسی گناہ کے بقدر اتنا ہی نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائی دوستو، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، حضور پاک علیہ السلام کی اخلاق مبارکہ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ پاک نے نمونہ بنا دیا۔ حضور پاک علیہ السلام اپنوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کا کیا رویہ تھا۔ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں یعنی اتنی لمبی تقریر نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان کی اخلاق، ان کی عبادات سے، دن رات کی معمولات سے غیر مسلم یہ متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو جاتے۔ اس زمانے کے اندر یہ جیل اور کچہریاں نہیں تھی، بلکہ اگر کوئی کافر ان کی تحویل میں آ جاتا تو مسجد نبی کے اندر ایک ستون کے ساتھ باندھ کر وہ دیکھتے تھے صحابہ کرام کے دن کے اعمال کو اور رات کے اعمال کو۔ ایک دن گزر جاتا، دوسرا دن گزر جاتا، تیسرے دن
وہ خود بخود آ کر اسلام میں داخل ہو جاتے۔ تو مسلمانوں کی زندگی یہ تو ایک نمونہ ہے غیروں کے لیے۔ صحابہ کرام اتنی لمبی لمبی دعوت نہیں دیتے تھے، وہ کیا کہتے تھے کافروں کو، تم اپنی والی زندگی چھوڑ کر ہماری والی زندگی اختیار کر لو، سر سے لے کر پیروں تک پورا قرآن کے مطابق۔ تو میرے محترم دوستو، اچھے اخلاق والے جہنم یعنی جنت کی طرف لے جائیں گے، اور برے اخلاق والے یہ جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ ہم اچھے اخلاق کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور میرے محترم دوستو ہماری وجہ عمل کیا ہو، اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہاں، قیامت کے دن یہ اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ اعمال تولے جائیں گے، اور ہر عمل کے اندر وزن وہ بقدر اخلاص ہوگا۔ جتنا بھی ہمارے عمل کے اندر یعنی الہیت ہو، وجہ عمل اللہ کی رضا ہو، اسی کی بقدر اس عمل کے اندر جو ہے وہ وزن ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، نفس و شیطان تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، پہلے تو نیک عمل کرنے نہیں دیتے، جب کوئی نیک عمل کر لیتا ہے پھر شیطان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اب اس عمل کو میں ضائع کر لوں، اور کوئی راستہ نہ ملے تو نیت کے راستے سے آ کر اس عمل کو زائل کر دیتے ہیں۔ تو ہم ہر نیک عمل کی شروع میں بھی، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی اپنی نیت کو ٹٹول لیں۔ اگر نیت خالص ہو، صحیح ہو، اس پر ہم الحمدللہ کہیں، اور نیت کے اندر اگر کوئی فتور پیدا ہو تو اس پر ہم توبہ استغفار کر لیں۔ جس عمل کے آخر میں استغفار پڑھی جائے یہ اس عمل پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ اور میرے محترم دوستو، یہ ساری صفات ہماری زندگی میں آ جائیں، سارے کے سارے انسانوں کی زندگیوں میں آ جائیں، سارے کے سارے انسانیت یہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت جانے والے بن جائے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کی طرز پر محنت کرنا، یہ ہر مسلمان کے اللہ پاک نے ذمہ لگائے ہیں۔ ہم تو آئے ہیں دنیا میں سب سے آخر میں، لیکن جائیں گے جنت میں سب سے پہلے۔ اب اندازہ لگا لو، آئے ہیں سب سے آخر میں اور جنت میں جانا ہے سب سے پہلے، آخر کیوں؟ عبادات ہماری کم، اور امتوں کی نسبت سے عمریں ہماری کم، اور امتوں کی نسبت سے ایسی امتیں گزر چکی ہیں اب سے پہلے جو کہ دن میں 50 نمازیں پڑھنے والے، سال میں 6 مہینے روزے رکھنے والے، اور سینکڑوں سال اس کی عمریں، لیکن اللہ پاک نے ان کو بہترین امت کا لقب نہیں دیا۔ اس امت کو اللہ پاک نے، مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے بہترین امت کا لقب دیا۔ کیوں؟ کہ حضور پاک علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک اور کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن اس مبارک محنت کو اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہر مسلمان کی ذمہ لگایا۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہے اور عالمی نبی ہے، قیامت تک کسی اور نبی نے نہیں آنا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس مبارک محنت کو ہر مسلمان، چاہے جہاں جدھر کا رہنے والا ہو، امریکہ کی ریاستوں میں بسنے والا ہو یا افریقہ کی جنگلوں میں رہنے والا ہو، لیکن جن کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے وہ ہے اس بات کا ذمہ دار، خود اس کلمے کے مطابق 24 گھنٹے زندگی بسر کرنا، اور صرف اسی ہی پر اکتفا نہیں، اوروں پر محنت کوشش کرنا۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، صحابہ کرام نے تو واقعی اس محنت کا تو حق ادا کر دیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب حجۃ الوداع کے موقع پہ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ کرام موجود تھی، ان کو کیا فرمایا؟ اے میری صحابہ، اللہ کا دین میں نے آپ لوگوں تک پہنچایا۔ تو صحابہ کرام نے بیک آواز کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے تو دین پہنچانے کا حق ادا کیا۔ یہ کیوں کہا؟ کہ صحابہ کرام کے سامنے حضور پاک علیہ السلام کی وہ قربانیاں جو اللہ کی دین کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے کی، اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے ان کو کیا فرمایا؟ اب اے میری صحابہ، اب یہ دین غائبین تک پہنچانا یہ آپ لوگوں کا کام۔ تو میرے محترم دوستو، صحابہ کرام کی قربانیاں بھی حضور پاک علیہ السلام کے سامنے تھی کہ اللہ کی دین کے لیے صحابہ کرام نے قربانیوں کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہاں، الفاظ سے نہیں، کہہ کر نہیں، بلکہ عملاً کر کے دکھایا۔ اب اس 1,24,000
कम बेश सहाबा किराम के में से इनकी कब्रें जन्नतुल बकी के अंदर 10 या 12 हज़ार सहाबा किराम की कब्रें वहाँ पर पाई जाती हैं, और मक्का मुकर्रमा के अंदर 3 या 3.5 हज़ार सहाबा किराम की कब्रें हैं। बाकी सारे ये सारे अल्लाह की दीन के लिए फैल गए। पूरी दुनिया में इनकी कब्रें हैं। उर्दन के अंदर 36,000 सहाबा किराम की कब्रें, चाइना में जाओ वहाँ पर सहाबा किराम, इंडोनेशिया में जाओ सहाबा किराम की कब्रें, यहाँ पर भी हमारे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों में। तो मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, सहाबा किराम ने वाकई अल्लाह की दीन के लिए ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ की जहाँ पर एक नमाज 1 लाख का, सहाबा किराम ने इसको नहीं देखा। जहाँ पर एक नमाज मस्जिद नबी के अंदर 50,000 का, सहाबा किराम ने इसको नहीं देखा। अल्लाह की दीन के लिए इस सब को छोड़कर, ताकि अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में ज़िंदा हो जाए। तो मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, आज अल्लाह पाक ने हम और आपको भी मौका दिया, हम भी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं और इस बात के दावेदार हैं, जैसा कि सहाबा किराम भी क़यामत के दिन ये कहेंगे कि हम भी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं। लेकिन मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, सहाबा किराम ने कुर्बानी के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, अमलन हमें करके दिखाया। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम और आपको मौका दिया है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से अल्लाह पाक इनकी कब्र को नूर से भर दे। इन्होंने उस मेहनत को उसी तर्ज, उसी नहज पर शुरू करके, और मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, पूरी दुनिया में अल्लाह पाक ने उस आवाज़ को यानी पहुँचा दिया। पूरी दुनिया से लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी आना शुरू हो गए। लेकिन अक्सर मैं ये कहा करता हूँ, सारे लोग जन्नत में चले जाएं और मैं न गया, मेरा तो नुकसान ही हो गया। तो अब हर इंसान अपनी ज़ात के एतबार से सोचे कि भाई मौत का तो कुछ पता नहीं, लेकिन अल्लाह ने ये कर्न अव्वल का हीरा, ये दावत वाला मुबारक मेहनत जो है, ये कर्न अव्वल का हीरा है। ये अल्लाह पाक ने हम और आपको अता फरमाया इस गए गुजरे ज़माने के अंदर, इसमें हमारा हिस्सा पड़ जाए। और सिर्फ सवाबी एतबार से इस मेहनत के अंदर लगना नहीं, बल्कि मकसद के दर्जे में मालिकाना हैसियत के साथ इस मेहनत के अंदर लगना, ये तो मेरा काम है। हाँ, इसके अलावा तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है। सबसे पहले मैं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की उम्मती हूँ, इनका काम करने वाला हूँ। बाद में मैं ज़मींदार, दुकानदार, ताजिर, मुलाजिम जिस शोबे के अंदर मैं लगा हुआ हूँ, वो तो मैं बाद में हूँ। सबसे पहले मेरा निस्बत किया है, मैं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की उम्मती हूँ और ये काम, ये मेरा काम है। तो मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, इस मुबारक मेहनत की सीखने के लिए, जैसा कि हमारे बड़े फरमाते हैं कि सबसे पहली फुर्सत में जाकर इस 4 महीने हम लगा लें। ये 4 महीने लगाना सिर्फ मकसूद नहीं। हमारे मौलाना हसन वली साहब फरमाया करते हैं कि ये तो मुनासिबत पैदा